बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान इस्माइल बिन अहमद ने ख्वाब में देखा कि समरकंद के बुलंद-व-बाला दरवाज़े खुले हैं। उनके सामने हज़ारों लोग, जिनके चेहरों पर हैरत और तजस्सुस के आसार थे, एक नूर की तरफ बढ़ रहे हैं। वो नूर इस्लाम का नूर था। नाज़रीन, बाज़-औक़ात एक ख्वाब सिर्फ़ ख्वाब नहीं होता, बल्कि वो पूरे मुआशरे की तकदीर बदल देता है। आज की वीडियो में हम एक ऐसी ही हैरत अंगेज़ तारीख़ी दास्तान के साथ हाज़िर हुए हैं, जहाँ एक बादशाह का ख्वाब महज़ एक ज़ाती तजुर्बा नहीं, बल्कि लाखों दिलों की हिदायत का ज़रिया बन गया। ये कहानी है इस्माइल बिन अहमद की, सामानीद सल्तनत के उस नेक सिरत हुक्मरान की, जिसने ख्वाब में समरकंद के दरवाज़े खुलते देखे और लोगों को जोक दर जोक इस्लाम कबूल करते पाया। ये महज एक रूहानी कशफ नहीं था, बल्कि एक ऐसा इल्हाम था जिसने समरकंद की काया पलट दी। आप ये दास्तान सुनकर हैरान रह जाएंगे कि कैसे एक ख्वाब हकीकत में बदल गया। इस्माइल बिन अहमद का ये ख्वाब सिर्फ एक हिकायत नहीं, एक जिंदा पैगाम है कि ईमान और अखलास के साथ की गई कोशिश सदियों तक असर रखती है। नाज़रीन, ये दास्तान सिर्फ एक दास्तान नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो तारीख़ का हिस्सा है। ये ईमान अफरोज़ दास्तान आज भी हमारे दिलों को जगा सकती है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि वस्ती एशिया की तारीख़ में समरकंद एक अहम मकाम रखता है। ये शहर न सिर्फ तिजारती बल्कि इल्मी और सकाफ़ती मरकज़ भी रहा है। इस्लाम की आमद से कबल समरकंद में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग आबाद थे, जिनमें ज़रतश्ती, बुद्ध और दीगर मकामी अकायद शामिल थे। इस्लाम की रोशनी इस खित्ते में मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रती पहुँची और इसमें इस्माइल बिन अहमद का किरदार नुमाया है। हम समरकंद की तारीख़ पर भी रोशनी डालेंगे, लेकिन पहले आपको इस्माइल बिन अहमद के ख्वाब की दास्तान सुनाते हैं। नाज़रीन, रिवायत के मुताबिक एक रात इस्माइल बिन अहमद ने ख्वाब में देखा कि समरकंद के बुलंद-व-बाला दरवाज़े खुले हैं। उनके सामने हज़ारों लोग, जिनके चेहरों पर हैरत और तजस्सुस के आसार थे, एक नूर की तरफ बढ़ रहे हैं। वो नूर इस्लाम का नूर था और उन लोगों की ज़ुबानों पर कलमा तैयबा था। ख्वाब में वो देखते हैं कि समरकंद की फ़िज़ा अल्लाहु अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाओं से गूंज रही है और लोग जोक दर जोक इस्लाम कबूल कर रहे हैं। ये मंज़र सिर्फ़ एक रूहानी जज्बा नहीं था, बल्कि जैसे उनके दिल पर किसी ने दस्तक दी हो कि वो उठें और अल्लाह के दीन को समरकंद तक पहुँचाएँ। कहते उस ख्वाब ने इस्माइल बिन अहमद को गहरे गौर व फिक्र में डाल दिया। वो कोई आम बादशाह नहीं थे जो ख्वाब को महज नींद का फ़रेब समझकर नज़रअंदाज कर देते। वो एक बाईमान और दरवेश सिफ्त हुक्मरान थे। उन्होंने इस ख्वाब को अल्लाह ताला की तरफ से एक इशारा समझा, एक हुक्म, एक जिम्मेदारी। वो जानते थे कि तारीख़ में कई ऐसी मिसालें मौजूद हैं जहाँ अल्लाह ने अपने नेक बंदों को ख्वाबों के ज़रिए हिदायत दी। मसलन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ख्वाब कि अपने बेटे को कुर्बान करें, या हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ख्वाब जिनकी ताबीर ने एक कौम की किस्मत बदल दी। तारीख़ बताती कि इस्माइल बिन अहमद ने अपने ख्वाब को सिर्फ रूहानी तजुर्बा नहीं बनाया, बल्कि उसे अमली जामा पहनाने का फ़ैसला किया। उन्होंने फ़ौरन अपनी सल्तनत के उलमा, मुशीरान और मुबल्लिगीन को बुलाया और उनके साथ तफसीली मुशावरत की। उनका मकसद समरकंद में इस्लाम की तबलीग सिर्फ ज़ुबानी नहीं, बल्कि हिकमत, हुस्न सुलूक, तालीम और मिसाल के ज़रिए करना था। सबसे पहला कदम ये था कि समरकंद में उलमा कराम, मुहद्दिसीन और दाई हज़रात को भेजा जाए, जो लोगों को दीन की असल रूह से रूशनास करवा सकें। वो चाहते थे कि लोगों पर दीन ज़बरदस्ती मुसल्लत न किया जाए, बल्कि उन्हें मोहब्बत, हिकमत और इल्म के ज़रिए कायल किया जाए। जैसा कि कुरान कहता है, अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत और अच्छी नसीहत के साथ बुलाओ। इस्माइल बिन अहमद न सिर्फ मुबल्लिगीन रवाना किए, बल्कि समरकंद के अंदर मसाजिद की तामीर का आगाज़ भी किया, जो न सिर्फ इबादत के मराकज़ थे, बल्कि तालीम व तरबियत के गहवारे भी बने। उन मसाजिद में दर्स व तदरीस, कुरान की तालीम, हदीस की तशरीह और फ़िक़ही मसाइल पर गुफ्तगू की जाती थी। लोग उन मकामात पर आते, सुनते, सीखते और मुतासिर होकर दिल से
اسلام قبول کرتے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مدارس اور مکاتب بھی قائم کیے تاکہ بچوں کی ابتدائی تعلیم اسلامی خطوط پر ہو۔ ان مدارس میں عربی زبان، قرآن، حدیث اور اخلاقیات کی تعلیم دی جاتی۔ یہ مدارس رفتہ رفتہ سمرقند کے معاشرتی ڈھانچے کا حصہ بن گئے۔ ایک اور قابل ذکر پہلو یہ تھا کہ اسماعیل بن احمد نے مقامی ثقافت اور رسم و رواج کو سمجھنے کی کوشش کی۔ انہوں نے مقامی اہل دانش سے بھی ملاقاتیں کیں تاکہ یہ جان سکیں کہ کس انداز سے اسلام کو پیش کیا جائے تاکہ وہ اجنبی نہ لگے بلکہ دل کو لگے۔ انہوں نے کسی چیز کو زبردستی تھوپنے کی بجائے اسلام کو ایک متبادل اخلاقی اور روحانی نظام کے طور پر پیش کیا جس میں عدل، اخوت، عبادت اور مقصد زندگی واضح ہو۔ تاریخ گواہ کے کچھ ہی برسوں میں اس خواب نے حقیقت کا روپ دھارنا شروع کر دیا تھا۔ سمرقند کے لوگ جو پہلے مجوسیت، بدھ مت اور دیگر روایتی مذاہب کے پیروکار تھے، اسلام کی روحانی کشش اور عقلی بنیادوں سے متاثر ہو کر گروہ در گروہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ ناظرین، یاد رہے کہ یہ تبدیلی نہ تو تلوار سے آئی، نہ جبر سے، بلکہ دل سے آئی، اور یہی اس کی خوبصورتی تھی۔ تاریخی روایت بتاتی کہ سمرقند جو ابتدائی اسلامی فتوحات میں شامل ہوا، تاریخ اسلام میں صرف ایک مفتوح شہر نہیں بلکہ ایک عظیم تہذیبی، علمی اور روحانی مرکز کے طور پر ابھرا۔ یہاں اسلام کی آمد ایک نایاب حکمت، بردباری اور عدل کے تحت ہوئی جس کی بنیادیں اس وقت رکھی گئیں جب مسلمانوں نے سمرقند کے لوگوں کے ساتھ نہایت عدل و انصاف سے پیش آ کر دل جیتے۔ یہی وہ مرحلہ تھا جس نے نہ صرف شہر کو ظاہری طور پر اسلامی سلطنت کا حصہ بنایا بلکہ اس کی روح میں بھی دین اسلام کی روشنی بھر دی۔ یہی خلوص نیت، دعوت کی حکمت اور غیر معمولی تدبر آگے چل کر سمرقند کو اسلامی دنیا کا ایک بڑا علمی مرکز بنانے کا سبب بنے۔ یہاں فقہ، حدیث، تفسیر، فلسفہ اور دیگر علوم اسلامیہ نے جڑیں پکڑیں اور تناور درختوں کی طرح پروان چڑھیں۔ سمرقند کے مدارس اور علمی مراکز سے ایسے علماء اور فقہ پیدا ہوئے جن کی علمی کاوشیں صدیوں تک دنیا اسلام میں روشنی کا منبع بنی۔ علماء جیسے امام ابو منصور ماتریدی اور دیگر محققین نے اس خطے کو علم و دانش کا گہوارہ بنایا۔ ان کی تحریریں آج بھی اسلامی عقائد، کلام اور فقہ میں بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں۔ سمرقند نے نہ صرف اہل علم کو پیدا کیا بلکہ خود علم کو سنوارا، سنبھالا اور آگے پہنچایا۔ یہ سب کچھ اس ایک خواب کا تسلسل تھا کہ اسلام صرف تلوار سے نہیں بلکہ انصاف، اخلاص اور علم کے ذریعے دلوں میں اتارا جائے۔ سمرقند آج بھی سنہری دور کا گواہ ہے جب دین علم کے ذریعے دنیا کو مسخر کرتا تھا۔ ناظرین، یہ واقعہ اس بات کا گواہ ہے کہ اگر نیت خالص ہو اور قیادت اخلاص پر مبنی ہو تو ایک خواب بھی قوموں کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ اسماعیل بن احمد کا خواب در حقیقت ان کا ایمان، ان کی ہمت اور ان کی محبت دین کا مظہر تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس خواب کو صرف ایک تجربہ نہیں رہنے دیا بلکہ اسے حقیقت بنا کر دکھایا۔ ناظرین، یہ کہانی صرف سمرقند کی نہیں، یہ ہر اس فرد، ہر اس قوم کے لیے پیغام ہے جو روشنی کی تلاش میں ہے کہ اگر دل میں سچ ہو، نیت صاف ہو تو اللہ کی مدد یقینی ہے اور خواب حقیقت بن جایا کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے اسماعیل بن احمد کے خواب کا یہ واقعہ ملاحظہ کیا کہ کس طرح سے ان کے خواب نے سمرقند کی تقدیر کو بدل ڈالا، اور ایک خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سمرقند کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بعض اوقات خواب میں ایسے اشارے فرماتا ہے جو بعد میں حقیقت کا روپ دھار لیتے ہیں۔ آئیے آپ کو اسماعیل بن احمد کی ذاتی زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اسماعیل بن احمد سامانید سلطنت کے عظیم اور بصیرت افروز حکمرانوں میں سے ایک تھے، جنہوں نے 9ویں صدی کے اواخر میں وسطی ایشیا میں اسلامی اقتدار کو مستحکم کیا۔ ان کا دور حکومت 892 سے 907 تک محیط تھا۔ سامانید خاندان فارسی نسل تھا اور انہوں نے عباسی خلافت کے زیر سایہ ایک نیم خود مختار ریاست قائم کی جو علم، عدل، تہذیب اور روحانیت کا مرکز بن گئی تھی۔ اسماعیل بن احمد نہ صرف ایک مدبر حکمران تھے بلکہ ایک روحانی بصیرت رکھنے والے انسان بھی تھے۔ ان کی سب سے بڑی خصوصیت ان کی دیانتداری، علم دوستی، عوامی فلاح کے لیے خلوص نیت سے کیے گئے اقدامات اور اسلام کے فروغ کے لیے غیر معمولی عزم تھا۔
ان کے طرز حکمرانی میں خلفائے راشدین کی جھلک نظر آتی تھی۔ انہوں نے حکومت کو محض طاقت کے ذریعے نہیں بلکہ عدل، علم اور اخلاق کے ذریعے چلایا۔ ان کے عہد میں شہر بخارا کو دارالحکومت بنایا گیا، جسے انہوں نے محض انتظامی مرکز نہیں بلکہ علمی اور روحانی مرکز میں تبدیل کر دیا۔ بخارا میں انہوں نے مدارس، مساجد اور کتب خانوں کا جال بچھا دیا۔ عظیم محدث امام بخاری کے بعد یہ شہر علمی مرکز کے طور پر مزید ابھرا۔ اسماعیل بن احمد نے اہل علم کی سرپرستی کی اور علماء و صوفیہ کو مکمل آزادی دی تاکہ وہ دین کی تعلیم عام کریں۔ ان کے دور میں فارسی زبان کو بھی بطور علمی و دفتری زبان فروغ حاصل ہوا۔ انہوں نے عربی کے ساتھ ساتھ فارسی کو ادب، تاریخ اور دینی تعلیم کے لیے استعمال کرنے کی ترغیب دی، جس سے بعد ازاں فارسی اسلامی تہذیب کا لازمی جزو بن گئی۔ ناظرین، ان کی دور اندیشی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے نہ صرف اپنے دور میں اسلام کو مضبوط بنیادوں پر قائم کیا بلکہ ایسی راہیں ہموار کی جن پر چل کر ان کے بعد آنے والے حکمرانوں نے اسلامی علوم و فنون کو بام عروج تک پہنچایا۔ یوں اسماعیل بن احمد کا دور حکومت وسطی ایشیا کی تاریخ میں ایک سنہرا باب بن کر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ دین کی روشنی کو محض اپنی سلطنت تک محدود نہ رکھنا بلکہ اسے سمرقند جیسے دور دراز علاقوں تک پھیلانا تھا، اور یہی خواب ان کی روحانی عظمت کی علامت بنا۔ یاد رکھیں، اسماعیل بن احمد کا خواب اور اس کے بعد کے اقدامات سمرقند کی تاریخ میں ایک اہم موڑ ثابت ہوئے۔ ان کے ذریعے سمرقند نے اسلام کو قبول کیا اور ایک اسلامی مرکز میں تبدیل ہو گیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خواب اور الہام کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہدایت دیتا ہے، اور اگر ان پر عمل کیا جائے تو بڑے نتائج کا سبب بن سکتے ہیں، اور ایک فرد کی نیت اور کوشش کس طرح ایک پورے شہر کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ ناظرین، آئیے آپ کو مختصر الفاظ میں سمرقند کی تاریخ بتاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو ایسے خوابوں کے چند مزید واقعات بھی بتائیں گے جو سچ ثابت ہوئے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ سمرقند کو فارسی میں سنگ مرکد کہا جاتا تھا اور عربی میں سمرقند کہا جاتا ہے، جو وسطی ایشیا کے قدیم ترین اور مشہور ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ موجودہ دور میں یہ شہر ازبکستان میں واقع ہے، لیکن اس کی تاریخی حیثیت بالخصوص اسلام کے سنہری دور میں عالم اسلام میں بہت اہم رہی ہے۔ سمرقند وہ شہر ہے جو نہ صرف تجارت و تمدن کا مرکز رہا بلکہ علم، دین، فلسفہ اور تہذیب کا روشن چراغ بھی رہا۔ سمرقند کی تاریخ کم از کم 2500 سال پرانی ہے۔ روایت بتاتی ہیں کہ اسے ایرانی بادشاہوں، یونانیوں، ساسانیوں اور کوشانیوں نے اپنے اپنے ادوار میں فتح کیا۔ سکندر اعظم نے بھی 329 قبل مسیح میں سمرقند پر قبضہ کیا اور اسے ماراکندا کے نام سے یاد کیا۔ اس وقت یہ شہر ایک اہم ثقافتی اور تجارتی مرکز کے طور پر جانا جاتا تھا۔ روایت کے مطابق 711 میں قتیبہ بن مسلم الباہلی نے اموی خلافت کی طرف سے بخارا اور سمرقند کو فتح کیا۔ یہ فتوحات صرف عسکری نوعیت کی نہیں تھیں بلکہ اسلامی عدل و انصاف، حسن سلوک اور رواداری کی بنیاد پر کی گئیں۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ سمرقند کے لوگوں نے خلافت عباسیہ میں شکایت کی کہ ان کا شہر بغیر باقاعدہ معاہدہ یا دعوت اسلام کے فتح کیا گیا۔ اس پر قاضی نے فیصلہ دیا کہ مسلمان شہر خالی کریں اور پھر اسلامی اصولوں کے مطابق نئے سرے سے دعوت دیں۔ مسلمانوں نے عدل کا مظاہرہ کرتے ہوئے فیصلہ مانا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب سمرقند کے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، نہ کہ تلوار سے بلکہ عدل و کردار سے۔ آپ کو مزید بتاتے چلے کہ سمرقند خلافت عباسیہ، طاہری، سامانی، غزنوی، سلجوقی اور تیموری ادوار میں علم و فنون کا عظیم مرکز بنا۔ یہاں بڑے بڑے علماء، مفسرین، محدثین اور فلاسفہ پیدا ہوئے جنہوں نے اسلامی علوم کو نئی بلندیوں پر پہنچایا۔ سمرقند علمی میدان میں کئی جلیل القدر علماء شامل ہیں۔ ان میں سب سے نمایاں نام امام ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ کا ہے، جنہوں نے علم کلام اور اسلامی عقائد کی تشکیل میں غیر معمولی خدمات انجام دی۔ ان کی فکری بصیرت نے ماتوریدی عقیدہ کی بنیاد رکھی، جو آج بھی اہل سنت کے ایک بڑے طبقے، خاص طور پر احناف کے ہاں معتبر اور مقبول ہے۔ ان کی تعلیمات نے عقلی استدلال اور وحی کے امتزاج سے اسلامی عقائد کو منطقی انداز میں بیان کیا اور
فتنوں کے دور میں اسلام کی فکری اساس کو مضبوط کیا۔ اسی طرح الفرغانی جیسے مشہور ماہرین فلکیات اور ریاضی دان بھی سمرقند کی علمی تاریخ کا روشن باب ہیں۔ انہوں نے نہ صرف علم نجوم، ریاضی اور فلکیاتی جدولوں میں گراں قدر خدمات انجام دی، بلکہ ان کے کام نے بعد میں یورپ کے سائنسی ارتقاء کو بھی متاثر کیا۔ ان علماء نے سمرقند کو صرف دینی تعلیمات کا نہیں بلکہ سائنسی علوم کا بھی مرکز بنا دیا، جہاں قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ فلکیات، ریاضی، طب اور فلسفہ کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس طرح سمرقند ایک ایسا شہر بن گیا جہاں دین و دنیا، عقل و وحی اور روحانیت و سائنس کا حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ تاریخی روایات بتاتے ہیں کہ 14ویں صدی میں جب دنیا مختلف سیاسی اور تہذیبی تبدیلیوں کے دور سے گزر رہی تھی، اس وقت امیر تیمور نے سمرقند کو اپنا دارالحکومت بنا کر اسے دنیا کا ایک عظیم اور باوقار شہر بنا دیا۔ تیمور نہ صرف ایک فاتح جرنیل تھا بلکہ وہ علم و فن کا بھی قدردان تھا۔ اس نے سمرقند کو صرف عسکری اور سیاسی مرکز نہیں بلکہ علم، فن، تہذیب اور روحانیت کا مرکز بھی بنایا۔ سمرقند میں اس کے دور میں عظیم الشان مساجد، شاندار مدارس اور دلکش عمارات تعمیر کی گئیں، جن میں ریگستان اسکوائر سب سے زیادہ مشہور ہوا۔ یہ عظیم فن تعمیر آج بھی سمرقند کی پہچان اور اسلامی فنون کا شاہکار ہے۔ کہتے ہیں امیر تیمور نے دنیا کے مختلف حصوں سے علماء، معمار، خطاط، مصور اور فنکاروں کو سمرقند میں جمع کیا تاکہ اس شہر کو ایشیا کا علمی و ثقافتی زیور بنایا جا سکے۔ تیمور کا ویژن صرف فتح و حکومت تک محدود نہ تھا بلکہ وہ ایک ایسی تہذیب قائم کرنا چاہتا تھا جو علم، عقل اور روحانیت کا امتزاج ہو۔ اسی مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے تیمور کا پوتا الغ بیگ خود ایک عظیم سائنسدان بن کر ابھرا۔ وہ فلکیات اور ریاضی میں مہارت رکھتا تھا اور اسی علم دوستی کے تحت اس نے سمرقند میں ایک عظیم الشان رصد گاہ تعمیر کروائی، جو اس وقت کی دنیا میں فلکیاتی تحقیق کا مرکز بن گئی۔ الغ بیگ کے فلکیاتی جدول کئی صدیوں تک مسلمانوں اور بعد میں یورپی سائنسدانوں کے لیے حوالہ رہے۔ ناظرین یاد رکھیں، سمرقند صرف ایک سیاسی یا علمی شہر نہیں تھا بلکہ اسلامی تہذیب، تصوف اور روحانی اقدار کا بھی مرکز بن چکا تھا۔ یہاں دین اسلام کو محض عقائد تک محدود نہیں رکھا گیا بلکہ اس کی جڑیں علم، حکمت اور اخلاق میں مضبوط کی گئیں۔ شہر میں بے شمار مدارس، مساجد، کتب خانے اور تعلیمی مراکز قائم تھے جہاں عام لوگ بھی علم حاصل کر سکتے تھے۔ ان اداروں میں فقہ، حدیث، تفسیر، منطق، فلسفہ اور سائنسی علوم کی تدریس جاری رہتی۔ سمرقند کو صوفیہ کرام نے بھی اپنی روحانی تعلیمات کے لیے مرکز بنایا۔ یہ صوفیہ خصوصاً نقش بندی سلسلے میں تعلق رکھنے والے بزرگ عوام میں اخلاق، محبت، زہد اور خدا سے تعلق کی تعلیم عام کرتے۔ ان کی محنتوں سے سمرقند کا ماحول علمی ہونے کے ساتھ ساتھ روحانی بھی بن گیا، جہاں عقل اور دل دونوں کو تسکین ملتی تھی۔ یوں تیمور کے عہد سے لے کر بعد کے کئی صدیوں تک سمرقند اسلامی تہذیب کا گہوارہ اور مشرق کا روشن چراغ بنا رہا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ تاریخ کے ہر عظیم شہر کی طرح سمرقند کو بھی زوال کے دور سے گزرنا پڑا۔ 19ویں صدی کے اواخر میں جب روسی سلطنت وسطی ایشیا میں توسیع پذیر ہوئی تو سمرقند بھی ان کے قبضے میں آ گیا۔ 1868 میں روسی افواج نے بخارا کی عمارت کو شکست دی اور سمرقند پر قبضہ کر لیا۔ اگرچہ ابتدائی دور میں روسیوں نے سمرقند کی تہذیب و ثقافت کو کچھ حد تک برقرار رکھا، لیکن رفتہ رفتہ حالات بدلنے لگے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں جب سوویت یونین کا قیام عمل میں آیا تو سمرقند اس کے زیر اثر آ گیا۔ کمیونزم کے نظریے نے دین، مذہب اور روحانیت کے تمام پہلوؤں کو سرکاری طور پر ختم کرنے کی کوشش کی۔ مساجد بند کر دی گئیں، مدارس بند کیے گئے، قرآن کی تعلیم جرم بن گئی اور مذہبی شخصیات کو جیلوں میں ڈال دیا گیا یا جلا وطن کر دیا گیا۔ عوام کو مذہب سے دور رکھنے کے لیے سخت اقدامات کیے گئے۔ ان تمام مظالم کے باوجود سمرقند کی روح مکمل طور پر مردہ نہ ہو سکی۔ گھروں میں چھپ کر قرآن پڑھایا جاتا، بزرگ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیتے اور یوں ایمان کی شمعیں دلوں میں روشن رہیں۔ بات کی جائے آج کے سمرقند کی تو آپ کو بتاتے چلے کہ 1991 میں
ازبکستان کو آزادی حاصل ہوئی تو سمرقند نے بھی نئی زندگی پائی۔ اب یہ شہر ازبکستان کا نہ صرف ثقافتی اور تاریخی مرکز ہے بلکہ دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے بھی ایک پرکشش مقام بن چکا ہے۔ آزادی کے بعد حکومت ازبکستان نے سمرقند کے اسلامی ورثے کو محفوظ کرنے کی کوششیں کیں۔ قدیم مدارس، مساجد، مزار اور کتب خانے دوبارہ آباد کیے۔ ریگستان اسکوائر، شاہ زندہ، بی بی خانم مسجد اور تیمور کا مقبرہ گور امیر کو بحال کیا گیا۔ آج سمرقند کو یونیسکو نے عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کر رکھا ہے۔ دنیا بھر سے تاریخ، فن تعمیر اور اسلامی تہذیب سے محبت رکھنے والے لوگ یہاں آتے ہیں۔ اگرچہ جدید دنیا نے سمرقند کی شکل بدل دی ہے، لیکن یہاں کی فضاؤں میں آج بھی اسلام کے سنہری دور کی خوشبو محسوس کی جا سکتی ہے۔ سمرقند اب ایک ایسا شہر ہے جہاں تاریخ اور حال ایک دوسرے سے ہم کلام ہوتے ہیں اور تہذیب کا تسلسل برقرار ہے۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ سمرقند کی تاریخ صرف فتوحات اور عمارات کی نہیں بلکہ کردار، علم اور تہذیب کی ہے۔ یہ وہ شہر ہے جس نے دنیا کو یہ سبق دیا کہ اسلام تلوار سے نہیں، عدل، علم، دعوت اور حسن سلوک سے دلوں میں اترتا ہے۔ سمرقند آج بھی اسلامی تہذیب کا ایک تابندہ ستارہ ہے جو ہمیں ماضی کے شاندار ورثے سے جوڑتا ہے اور مستقبل کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ ناظرین، یہ تھا مختصر تذکرہ سمرقند کی تاریخ کا۔ آئیے آپ کو تاریخ سے چند واقعات بتاتے ہیں جو حقیقت میں بدل گئے۔ ان واقعات میں ایک معروف واقعہ نور الدین زنگی رحمہ اللہ کا واقعہ ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلامی تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے شاعر کی حفاظت ایسے طریقوں سے فرمائی جو انسانی فہم سے ماورا محسوس ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ سلطان نور الدین محمود زنگی کے ساتھ پیش آیا، جس نے مدینہ منورہ میں موجود روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حرمتی سے بچایا۔ یہ واقعہ نہ صرف ایمان افروز ہے بلکہ خوابوں کی صداقت اور اولیاء و صالحین کی روحانی بصیرت کا بھی مظہر ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ نور الدین محمود زنگی سلجوقی دور کے عظیم فرما روا تھے جو 12ویں صدی عیسوی میں حلب اور شام کے علاقوں پر حکمران تھے۔ وہ نہ صرف بہادر سپہ سالار تھے بلکہ دین اسلام کے سچے خادم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے والا انسان بھی تھے۔ ان کے دل میں مدینہ اور اہل بیت کے لیے جو عقیدت تھی ان کے ہر عمل میں جھلکتی تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ دین اسلام کی خدمت خلافت راشدہ کے انداز میں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کا طرز حکومت عدل، تقوی اور خدمت دین پر مبنی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک رات سلطان نور الدین زنگی نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے تشریف لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت غمگین چہرے کے ساتھ 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، اے نور الدین، ان دونوں نے میری قبر کے نیچے گڑھا کھودا ہے، مجھے ان سے نجات دلاؤ۔ سلطان خواب سے ہڑبڑا کر اٹھے۔ یہ خواب اس قدر واضح اور جاندار تھا کہ سلطان کو لگا جیسے وہ حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے موجود تھے۔ انہوں نے خود کو سنبھالا، وضو کیا، نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے رہنمائی مانگی۔ اگلی رات پھر وہی خواب آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان 2 اشخاص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہی بات دہرائی۔ مسلسل 3 راتوں تک یہی خواب آتا رہا۔ سلطان کے دل پر اس کا گہرا اثر ہوا۔ اب وہ کسی شک میں نہ تھے۔ انہوں نے فوری طور پر مدینہ منورہ کا سفر کرنے کا فیصلہ کیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے اپنی روانگی کو خفیہ رکھا۔ وہ صرف چند قریبی محافظوں کے ساتھ شام سے مدینہ روانہ ہوئے تاکہ کسی کو خبر نہ ہو۔ راستے میں نہ کسی کو اپنی منزل کا بتایا اور نہ ہی خواب کی تفصیل بیان کی۔ جب وہ مدینہ منورہ پہنچے تو سب سے پہلے انہوں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی۔ وہاں حاضر ہو کر رو رو کر دعا کی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ کے اشارے پر لایا گیا ہے، آپ کی حفاظت میرا فرض ہے۔ مدینہ منورہ کے گورنر اور قاضی کو بلایا گیا اور وہاں کے انتظامی افسران سے کہا گیا کہ پورے شہر کے رہائشیوں کی فہرست میرے سامنے پیش کی جائے۔ جب سب لوگوں کو بلایا گیا تو سلطان ہر ایک کو بغور دیکھتے رہے، یہاں تک کہ 2 آدمیوں کو دیکھ کر سلطان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے
اور جسم کانپنے لگا۔ وہی چہرے تھے جنہیں انہوں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھا تھا۔ ان دونوں اشخاص سے پوچھ گچھ کی گئی تو وہ ابتدائی طور پر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے رہے، مگر تفتیش گہری ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ دراصل نصرانی یعنی عیسائی تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر مبارک تک سرنگ کھودنے کے لیے بھیس بدل کر مدینہ میں آ بسے تھے۔ انہوں نے روضے کے قریب ایک مکان کرائے پر لیا تھا اور خفیہ طور پر رات کے وقت قبر مبارک تک سرنگ کھودنے کا کام کرتے تھے۔ سلطان نے فوری طور پر اس مکان کی تلاشی کا حکم دیا۔ جب زمین کھودی گئی تو ایک گہری سرنگ برآمد ہوئی جو سیدھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سمت جا رہی تھی۔ ان مجرموں کے پاس مختلف اوزار، نقشے اور دیگر اشیاء بھی برآمد ہوئیں۔ یوں ان دونوں نصرانیوں کو سزا دی گئی۔ بعض روایت کے مطابق انہیں شہر بدر کیا گیا، جبکہ بعض میں آتا ہے کہ ان کو سزائے موت دی گئی تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کی جسارت نہ کرے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ نے اس واقعے کے بعد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد خندق کھدوائی اور اس میں سیسا ڈلوایا تاکہ کوئی سرنگ نہ کھود سکے۔ یاد رکھیں یہ سیسا آج بھی روضہ مبارک کے گرد موجود ہے، جس کی بنیاد حضرت نور الدین زنگی کے اخلاص اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پر رکھی گئی تھی۔ ناظرین، یہ واقعہ حضرت نور الدین زنگی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، وفاداری اور عقیدت کا زندہ ثبوت ہے۔ انہوں نے اپنی سلطنت، آرام اور حیثیت کو ایک طرف رکھتے ہوئے فقط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب پر لبیک کہا اور مدینہ منورہ پہنچ کر جان فشانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی حفاظت فرمائی۔ یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ایک مومن اگر اخلاص سے، نیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسے خواب اور روحانی بصیرت عطا فرماتا ہے جس سے وہ دین کی خدمت کر سکتا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کی حفاظت خود فرماتا ہے، لیکن اس میں وہ اپنے محبوب بندوں کو ذریعہ بناتا ہے۔ یاد رکھیں حضرت نور الدین زنگی کا خواب، اس پر ان کا عمل اور اس سے حاصل ہونے والا نتیجہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک دینی پیغام ہے۔ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دین کی حفاظت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اخلاص نیت وہ صفات ہیں جو انسان کو دنیا و آخرت میں کامیاب بناتی ہیں۔ آج بھی امت مسلمہ کو ایسے ہی حکمرانوں اور افراد کی ضرورت ہے جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دین اسلام اور امت کی حرمت کے تحفظ کے لیے تن، من، دھن سب کچھ قربان کر سکیں۔ اگر ہم حضرت نور الدین زنگی کی سیرت اور جذبے کو اپنا لیں تو انشاءاللہ ہم بھی دین کے خادم بن سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا ایمان افروز واقعہ حضرت نور الدین زنگی کے خواب کا۔ ایسا ہی ایک تاریخی واقعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے خواب کا بھی ہے۔ یہ واقعہ بھی آپ کے گوشے گزار کرتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو کبھی کبھار ایسے خواب دکھاتا ہے جو نہ صرف ان کی رہنمائی کا ذریعہ بنتے ہیں بلکہ آئندہ آنے والے حالات کا پیش خیمہ بھی ہوتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں خوابوں کی ایک خاص اہمیت رہی ہے اور اہل علم نے ان خوابوں کو نہایت سنجیدگی سے لیا ہے، خصوصاً جب وہ صالحین اور اولیاء اللہ کو دکھائے گئے ہوں۔ ناظرین، یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضرت عمر بن عبدالعزیز ابھی خلیفہ نہیں بنے تھے بلکہ بنو امیہ کے نظام خلافت میں ایک اہم مگر نسبتاً غیر مرکزی مقام پر فائز تھے۔ ایک رات آپ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ خواب میں بنی امیہ کے تمام خلفاء اور حکمران ایک قطار میں کھڑے تھے۔ ان میں معاویہ بن ابی سفیان سے لے کر ان کے بعد آنے والے تمام بادشاہ موجود تھے اور سب کے سب ایک ترتیب سے گزر رہے تھے۔ قطار کے آخر میں حضرت عمر بن عبدالعزیز خود کھڑے تھے۔ یہ خواب عام خوابوں کی طرح نہ تھا۔ حضرت عمر کی طبیعت پر اس کا گہرا اثر ہوا۔ وہ فوری طور پر اس وقت کے ایک معروف اور نیک عالم حضرت صالح بن کیسان کے پاس گئے، جو کہ خود تابعین میں سے تھے اور علم تعبیر میں مہارت رکھتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان سے اپنا خواب بیان کیا۔ صالح بن کیسان نے نہایت سنجیدگی سے سنا اور فرمایا، اگر یہ خواب سچا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم بنو امیہ کے آخری نیک اور صالح حکمران ہوگے۔ تمہارے بعد جو آئیں گے وہ خلافت کے اصل مقصد سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ تعبیر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دل میں گھر کر گئی، لیکن اس وقت شاید وہ خود بھی اس کے پورے مفہوم سے واقف نہ تھے۔ مگر جب 99 ہجری میں انہیں خلافت سونپی گئی تو دنیا نے دیکھا کہ وہ واقعی
بنو امیہ کے سب سے عظیم، عادل اور متقی حکمران بنے۔ انہوں نے اقتدار کو ذاتی مفادات کی بجائے ایک دینی فریضہ سمجھا، بیت المال کو ذاتی دولت کی بجائے عوام کی امانت مانا، ظلم کا خاتمہ کیا اور عدل و مساوات کو اس انداز میں نافذ کیا کہ پورا معاشرہ گویا ایک روحانی انقلاب سے گزر گیا۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ حضرت صالح بن کیسان کی تعبیر سچ ثابت ہوئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد بنو امیہ کا نظام تیزی سے زوال پذیر ہوا اور خلافت کے اعلیٰ دینی معیار کا فقدان بڑھتا چلا گیا۔ ناظرین، یہ خواب، اس کی تعبیر اور اس کی سچائی ہمارے لیے ایک واضح پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو آنے والے دور کی جھلکیں دکھاتا ہے تاکہ وہ اس ذمہ داری کے لیے خود کو تیار کریں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خواب کو معمولی نہیں سمجھا، بلکہ اسے ایک روحانی امانت جان کر اپنی زندگی کا رخ اللہ کی رضا کی طرف موڑ دیا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔